बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। इकराम साहब इस वक्त लोगों से भरे कमरे में दाखिल हुए। जब उनकी नजर अपने बेटे पर पड़ी तो उनके माथे पर बल पड़ गए। बरखुरदार अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाओ, उन्होंने गुस्से से हुर्राते हुए कहा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके इस फैसले पर मेरा दिल खुशी से नाच रहा है तो ये आपकी गलतफहमी है। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा दिमाग गुस्से से खौल रहा है। मेरा बस चले तो मैं भी और इसी वक्त यहाँ से भाग जाऊं। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये भी याद रखना कि तुम्हारा जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होगा। मैं तुम्हें अपना बेटा मानने से ही इनकार कर दूंगा और तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। उन्होंने हमेशा की तरह उसे धमकी दी, जिससे वो खौफजदा हो जाता था। बाबा, आप इस कदर जालिम कैसे हो सकते हैं? उसने बेबसी से कहा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर आसानियत से समझाते हुए कहने लगे, देखो, मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा हूं। वो लड़की इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि तुम इस तरह से बिहेव करना शुरू कर दो। वो हमारे खानदान की है, सबसे बढ़कर वो मेरी बहन की बेटी है। मैं कैसे इसे इस हाल में अकेला छोड़ सकता हूं? क्या आपको कुर्बानी के लिए सिर्फ मैं ही मिला था? अपने छोटे बेटे से कहती थी। मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो और तुम मेरी बात समझ भी जाओगे। जहां तक अरसलान का सवाल है तो मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। चलो अब जल्दी से मुस्कुराओ, सब लोग तुम्हारी तरफ शक भरी नजरों से देख रहे हैं। अगर देखते हैं तो देखते रहें, मुझे क्या। और जहां तक मुस्कुराने का सवाल है तो अब मैं उसी दिन ही मुस्कुराऊंगा जब मैं इस लड़की को अपनी जिंदगी से बेदखल करूंगा। अरे, इस जैसी दो कौड़ी की लड़की को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। उसे अपनी बीवी का दर्जा देना तो बहुत ही दूर की बात है। वो फिर से बदतमीजी पर उतर आया था। इकराम साहब ने तासुफ भरी नजरों से उसके चेहरे को देखा और सोचने लगे कि आखिर तरबियत में कहाँ कोताही रह गई थी। वो वहां से जा चुके थे। दरअसल इनकी बहन की वफात को तकरीबन 2 महीने गुजर गए थे। जब उनकी बहन का इंतकाल हुआ था तब वो मुल्क से बाहर थे। कोमल बेगम इनकी सबसे छोटी और लाडली बहन थी, जिनको उन्होंने बहुत ही प्यार और मान से पाला था। उनकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देते थे। मगर किस्मत के मामले में वो मात खा गई थी। कम उम्र में ही उससे ऐसी नादानी हो गई थी जिस पर वो आज तक पछता रही थी, और इसे पछतावे के साथ ही वो इस फानी दुनिया से कूच कर गई थी। दरअसल इन्हें भी एक मामूली से इंसान से मोहब्बत हो गई थी जो उनके लिए तो बहुत खास था। सिकंदर साहब ने इन्हें अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया और इन्हें अपने साथ भगाकर इस गांव ले आए। इकराम साहब के लिए वो रात किसी अजाब से कम नहीं थी। पूरी रात वो अपनी बहन को तलाश करते रहे थे, मगर वो इन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। खुदा जानता था कि इसे जमीन खा गई है या आसमान निकल गया है। माँ जी ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की और रोते हुए कहा कि तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि वो खुद यहां से भागी है। मैंने वो खत पढ़ा है जो वो हमारे लिए छोड़ कर गई थी। वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरी बहन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। मैंने इसकी तरबियत बहुत बेहतरीन की है। वो एक खानदानी औरत है। वो कभी भी अपने खानदान की इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। वो आंसू बहा रहे थे और साथ ही अल्फाज अदा कर रहे थे, मगर वो जानते थे कि हकीकत क्या है। मगर इनका दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर वो कैसे ही बात तस्लीम कर सकते थे कि जिस बहन पर उन्होंने अपनी जिंदगी लुटा दी, उस बहन ने इन्हें सारी दुनिया के सामने रुसवा कर दिया। और फिर कुछ दिनों बाद जब इन्हें वाकई ये खबर मिल गई कि इनकी बहन खुद अपनी मर्जी से यहां पर गई है और दूर पार एक छोटे से गांव में जिंदगी गुजार रही है, तो उनके दिल पर किसी ने खंजर चला दिया था। उन्होंने कोमल बेगम को हमेशा ही बहुत सी आसाइशों से नवाजा था। इन्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इनकी बहन तो बहुत नाजुक थी और इसे तो आसाइशों के बगैर नींद ही नहीं आती थी।
اور اس کا گزارا کرنا مشکل تھا۔ پھر وہ کیسے اس کچے مکان میں زندگی بسر کر رہی تھی؟ جب وہ وہاں پر گئے تو اپنی بہن کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ تڑپ اٹھے، کیونکہ وہ بالکل بدل چکی تھی۔ اس کی سفید رنگت اب گندمی ہو چکی تھی، جبکہ ہاتھوں پر جگہ جگہ جلنے کے نشانات تھے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تھے تب وہ مٹی کے چولہے کے پاس بیٹھی آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے نام کی پکار سن کر کومل بیگم نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر دیکھا تو ان کی نظریں اسی جگہ پر ہی جم گئیں، کیونکہ سامنے ہی ان کا شہزادہ بھائی کھڑا تھا۔ تکلیف سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ انہیں خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے، مگر اکرام صاحب نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ انہیں زور سے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ ان سے شکوے شکایات کر رہے تھے کہ آخر میری محبت میں کون سی کمی رہ گئی تھی جو تمہیں سب کی ضرورت پڑی؟ کیوں تم نے اپنی زندگی برباد کی؟ چلو میرے ساتھ واپس چلو، یہ جگہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بہن کو اتنی آسانی سے معاف کر دیا تھا۔ کومل بیگم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر جب ان کی نظر سکندر صاحب پر پڑی جو کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں تڑپ تھی، جس کے لیے کومل بیگم نے یہیں پر رکنا ضروری سمجھا اور اپنے بھائی کو کہہ دیا کہ میں گھر سے قدم نکال چکی ہوں، اب واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا۔ اگر میں یہاں سے گئی تو میری زندگی کا مقصد بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ زندگی میں نے اپنی مرضی سے چنی ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح وہ خالی ہاتھ لوٹ کر آ گئے تھے۔ گھر آنے کے بعد اپنی ماں کے سینے سے لگا کر وہ کافی دیر تک روتے رہے اور ان سے شکایات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مجھے بتائیں کہ میری تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ارے اس نے تو اپنے اوپر بھی رحم نہیں کھایا۔ کوئی عورت کیسی اتنی بے وقوف ہو سکتی ہے؟ ماں جی کو بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جب بھی اپنی بیٹی کی پسند کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں کسی بڑے اور اونچے گھر میں شادی کروں گی، غریبوں سے مجھے شدید چڑ ہوتی ہے۔ اور اب وہ ایک غریب کے ہی گھر میں موجود تھی۔ سکندر صاحب کچھ عرصے تک تو اپنی بیگم سے بہت محبت جتاتے رہے، مگر پھر ان کا اصل چہرہ بھی سامنے آ ہی گیا۔ وہ ایک شرابی اور جواری انسان تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی بیگم کا لایا ہوا سارا زیور بیچ دیا تھا۔ وہ جو بھی پیسہ ہوتا تھا جوئے میں ہار کر واپس آ جاتے تھے۔ کومل بیگم کے پاس اب پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ امید سے تھی۔ ان کی کوکھ میں ایک بچہ موجود تھا جس کے لیے وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھیں۔ کچھ ہی عرصے بعد سنیہا اس دنیا میں آئی، جس سے ان کی زندگی یکدم ہی بدل گئی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے انہیں زندگی کا ایک مقصد مل گیا ہو۔ وہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتی تھیں، اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ دراصل سنیہا کی شکل کسی حد تک اپنے ماموں جان سے بھی ملتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے ہمیشہ ہی اپنے سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ انہوں نے چونکہ خود ہی اپنے بھائی کو یہاں سے جانے کا کہا تھا اور بڑی بڑی بول بولے تھے، اب ان کے پاس واپس جانے کا بھی کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ اور دوبارہ اکرام صاحب بھی پلٹ کر اس گھر میں نہیں گئے تھے، کیونکہ سکندر صاحب نے بھی انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تمہاری بہن واقعی تمہارے ساتھ وفادار ہوتی تو اتنا بڑا دھوکہ نہ کرتی۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے تو کبھی تمہاری محبت کی قدر ہی نہیں تھی۔ دیکھو، میں چند دن پہلے اس کی زندگی میں شامل ہوا ہوں اور کیسے وہ مجھ سے محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، اور تم نے اس پر اپنی زندگی لگا دی۔ لیکن بدلے میں تمہارے ہاتھ میں کیا آیا؟ صرف ذلت، رسوائی اور بدنامی۔ اکرام صاحب وہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کا چھوٹا سا کاروبار اب ایک بڑے پیمانے پر پھیل گیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین بن چکے تھے۔ ان کے دو ہی بیٹے تھے، ارسلان اور فارس۔ ارسلان قدرے عیاش طبیعت کا مالک تھا، ہمیشہ ہی لڑکیوں کے چکر میں ملوث رہتا تھا۔ اس کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے ہاتھ میں کوئی خوبصورت لڑکی لگ جائے،
پھر وہ اس کا استعمال کر کے اسے پھینک دے۔ اکرام صاحب کو جب اپنے بیٹے کی اس عادت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے نہ صرف اسے بہت مارا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے چند دنوں تک اپنے گھر سے بھی نکال دیا تھا اور اس کے سارے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے تھے۔ یہ دیکھ کر ارسلان کو احساس ہو گیا تھا لڑکی سے بھی زیادہ ضروری پیسہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، لہٰذا اس نے اپنے باپ سے آ کر معافی مانگ لی اور دوبارہ سے اس گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ مگر اس کی فطرت ابھی تک نہیں بدلی تھی، خاص طور پر اسنیہا کے معاملے میں تو وہ کسی قسم کی روک ٹوک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب سے اکرام صاحب کی دوبارہ سے کومل کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تھی تب وہی تھا جو اپنے بابا کے ساتھ گاؤں میں آتا تھا اور جب اس لڑکی کو دیکھتا تھا تو دیوانہ ہو جاتا تھا۔ وہ لڑکی تھی ہی بہت خوبصورت، جان کا ٹکڑا معلوم ہوتی تھی۔ اس کے لمبے کالے بال ہمیشہ اس کی کمر پر بکھرے رہتے تھے جبکہ لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور وہ ایک بہت بڑی آفیسر بھی بننا چاہتی تھی، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا۔ جب پہلی بار اکرام صاحب اپنی بہن کے گھر گئے تھے تو اپنی بھانجی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو ان کی آنکھیں پترا ہی گئی تھی۔ بلا شبہ وہ ہو بہو ان جیسی ہی تھی، ان جیسی ہی گہری نیلے رنگ کی آنکھیں، تیکھی ناک، وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اکرام صاحب نے پیار سے جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا تو اسنیہا کو بھی اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ ایک لمبے عرصے سے وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب ماحول میں زندگی گزار رہی تھی، جہاں پر وہ صرف باپ کا جھگڑا اور ماں کے آنسو ہی دیکھنے کو ملتے تھے۔ جب بھی وہ اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھتی تھی تو اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر باپ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس کا باپ بہت ظالم تھا، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اسے مارنا شروع کر دیتا تھا، لہٰذا وہ ان سے بحث کرنے سے گریز ہی کرتی تھی۔ 2 مہینے بعد کومل بیگم کا انتقال ہو گیا۔ دراصل انہیں کینسر تھا، لیکن چونکہ زیادہ پیسے نہیں تھے اسی وجہ سے علاج کے لیے ہسپتال بھی نہیں جا سکے، اور اسنیہا نے یہ بات اپنے ماموں جان کو نہیں بتائی تھی کیونکہ وہ کسی کا بھی احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ اب گھر میں صرف وہ، اس کی دادی اور بابا ہی بچے تھے۔ بیوی کے انتقال کے بعد سکندر صاحب تو مکمل طور پر آزاد ہو چکے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اپنے دوست سے کروا دیں گے اور بدلے میں ایک موٹی رقم لے لیں گے۔ جس دن اس کا نکاح تھا اس دن اس کی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ اس کے ماموں جان بھی وہیں پر آ گئے اور انہوں نے یہ نکاح رکوا دیا۔ فارس جو کہ پہلی بار اپنے بابا کے ساتھ آیا تھا وہ قربانی کا بکرا بن گیا تھا اور اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ اسنیہا کا چہرہ رونے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ نکاح کو ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ چوڑیاں اتار رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی فارس کھڑا تھا۔ دراصل دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ دستک اس لیے دے رہا تھا کہ اسنیہا اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ شرم سے اس نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ یہ دیکھ کر فارس کو بہت غصہ آیا تھا، مگر اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے ابال کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اسنیہا نے شرم کی وجہ سے اب باقاعدہ کانپنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھو لڑکی، میرے سامنے اس طرح کے ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب کچھ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی شرم و حیا کو ڈرامہ کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر اسے حیرت ہوئی اور شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بے ساختہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں کو اٹھا کر فارس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف شعلے لپک رہے تھے۔ یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ اسی لہجے میں بات کر رہا ہوں جس لہجے میں کرنی چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم بڑی جگہ پر ہاتھ مار کر بہت بڑا مار کا سر انجام دے دو گے؟ تمہاری ذہن میں جتنا بھی خناس بھرا ہوا ہے میں اسے اچھی طرح سے واقف ہوں، لیکن میں تم جیسی لڑکیوں کی فطرت بھی جانتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا
اکرام صاحب کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ بیٹے کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر اپنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں پر پھر سے ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے اسے غصے سے گھورا اور کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ فارس ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ مامو جان پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کر رہے تھے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو چمک رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اکرام صاحب نے جا کر اپنی بھانجی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، تمہارا خیال بھی میں ہی رکھوں گا اور تمہاری حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ اور اس کے قریب ہی بیٹھ گئے اور اس سے پوچھنے لگے، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کا شوق ہے؟ تم اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری ساری شوق پورے کروں گا۔ مامو، میری ایک ہی خواہش تھی کہ امی میرے ساتھ ایک لمبی زندگی گزاریں۔ امی جب بیمار ہوتی تھی تو میری سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی تھی کہ میں کسی طرح سے اتنے پیسے کمانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ امی کا علاج کروا سکوں، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا اور امی میری نظروں کے سامنے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اکرام صاحب نے اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا لیا اور اسے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا اس میں میری بھی غلطی ہے، مجھے بھی اپنی بہن کی خبر لینی چاہیے تھی۔ مجھے اس قدر ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں اس سے آنکھیں ہی پھیر لیتا۔ کم از کم مجھے اس کا دھیان رکھنا چاہیے تھا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا۔ مگر میں کیا کروں، میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرے اندر بھی تو جذبات موجود ہیں، میں بھی تو غصہ ہو سکتا ہوں۔ بس شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا تھا اور جذبات بے قابو ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اپنی بہن سے منہ پھیر لیا۔ مگر فکر مت کرو، تمہارا ساتھ تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بہت جلد ہی میں تمہیں دوبارہ لینے آؤں گا، تب تک تم اپنی دادی جان کے پاس ہی رکو، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا موبائل اس کے حوالے کیا تھا۔ اس نے اپنے مامو جان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اسے ایک بڈھے کی بیوی بننے سے بچا لیا تھا۔ 1 مہینہ پہلے ہی اس نے میٹرک کے پیپر دیے تھے اور اب رزلٹ آنے میں 2 مہینے باقی تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار وہی اپنے ضلع میں ٹاپ کرے گی۔ اسے اپنی محنت اور اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ دادی جان کے ساتھ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دادی جان سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی بہتر ہو جائے گی؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو اس کی دادی تیزی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب بہت اچھا کریں گے۔ تمہارے نصیب میں وہ ساری خوشیاں لکھ دی جائیں گی جس کی تمہیں چاہ ہے۔ دادی جان، نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جس انسان سے میرا نکاح کیا گیا ہے اس انسان کی آنکھوں کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، کیونکہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نرمی یا محبت کے جذبے موجود نہیں تھے۔ وہاں پر میرے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں لوگوں کو پڑھنے میں ہمیشہ ہی کامیاب ہوتی ہوں۔ میں نے اس انسان کو پڑھ لیا ہے دادی جان، اور صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے نکاح مجبوری میں کیا ہے۔ اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا مجبوری ہے۔ بیٹا تم اتنا زیادہ ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچا کرو، یہ سارے معاملے تم اپنے رب پر چھوڑ دو۔ دیکھو تمہیں تو اس بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ تمہارے ماموں اچانک سے تمہاری زندگی میں آ جائیں گے اور تمہاری زندگی اس طرح سے بدل جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہی ہو جس کی ہم پلاننگ کرتے ہیں۔ بعض اوقات چیزیں ہماری پلاننگ سے ہٹ کر بھی ہوتی ہیں، اور یہ رب کی حکمت ہوتی ہے۔ اس میں ہمارا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم دخل اندازی کر سکتے ہیں۔ اس کے بندے ہونے کے ناطے ہمارا کام بنتا ہے
کہ ہم اس کے فیصلوں کو مان لیں اور اس پر خوش ہو جائیں، شکوے شکایات کرنا بند کر دیں، بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ تم بھی اپنے رب کا جتنا ہو سکے شکر ادا کیا کرو، دیکھنا تمہاری زندگی کتنی بدل جائے گی۔ دادی پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور اسے ہدایات کر رہی تھی۔ سنیہا بہت غور سے اپنی دادی جان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس کی زندگی واقعی تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اسے شہر جانے کا موقع ملے گا، اور اب وہ اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی بننے والی تھی۔ دادی جان، فارس اور میری عمر میں کتنا فرق ہے؟ اس نے دوسرا سوال کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مرد کی عمر کو کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کی کمائی کو دیکھا جاتا ہے۔ مگر پھر بھی دادی جان مجھے بتائیں تو صحیح کہ مجھے اندازہ ہو سکے۔ ویسے وہ اتنے بڑے لگتے تو نہیں ہیں۔ ہاں، مگر وہ تم سے 11 سال بڑا ہے۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ دیکھ کر دادی جان کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے کہ اس کی جیب دیکھو۔ اب وہ بھی کھل کر مسکرا دی اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، مگر ابھی تک اس کے ماموں جان اسے لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ جب بھی اپنے باپ کے پاس 2 گھڑی آ کر بیٹھتی تھی یا پھر اسے کھانا دیتی تھی تو وہ اسے باتیں سناتے ہوئے کہتے تھے، دیکھا تمہارا ماموں کبھی بھی تمہیں لینے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بیٹے کی زندگی برباد ہو جائے۔ آخر کیوں وہ گاؤں کے جاہل لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرے گا؟ یہ نکاح صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا۔ بہت جلد ہی تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ باپ کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ آخر کوئی انسان اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا برا کیسے سوچ سکتا ہے۔ دادی جان سے جا کر شکوے کرتی تھی تو وہ اسے ہمیشہ ہی مثبت رہنے کی ہدایت کرتی تھی، مگر اب وہ تنگ آ چکی تھی۔ آخر کوئی انسان کتنی حد تک مثبت رہ سکتا ہے؟ شیطان ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے ہر وقت ہی ورغلاتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایک عدد شیطان موجود تھا۔ شام کا وقت تھا، موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان آندھی کی وجہ سے پیلا ہو گیا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ وہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی اور دور پھیلے لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک ہی اسے گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ یہی آواز سننے کے لیے وہ پچھلے 1 مہینے سے بے چین تھی۔ جلدی سے بھاگتی ہوئی نیچے گئی تو سامنے ہی اس کے ماموں جان کھڑے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے اور اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ انتظار کر رہا تھا، دیکھو تمہارا ماموں تمہیں لینے کے لیے آ گیا ہے۔ میں اپنے بچے کا داخلہ بھی ایک بہت ہی اچھے کالج میں بھی کرا چکا ہوں۔ ماموں کی باتیں سن کر اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج تھوڑی ہی دیر بعد اس کا رزلٹ بھی آنے والا تھا اور وہ بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کا رزلٹ اکرام صاحب کو پتا چلا تو چند لمحوں کے لیے یقین ہی نہ کر سکے، کیونکہ ان کی بھانجی نے واقعی پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ تم پڑھائی میں اتنی اچھی ہو، مجھے تو اس بارے میں پتا ہی نہیں تھا، انہوں نے بے یقینی سے کہا تو وہ نظریں جھکاتے ہوئے مسکرا دی۔ بس ماموں جان، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، دل لگا کر پڑھتی ہوں اور محنت کرتی ہوں، مجھے ایک بڑے مقام تک پہنچنا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اب اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا، یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسے لے کر شہر کی طرف نکل گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے گاؤں سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ ڈری ہوئی بھی تھی اور پرجوش بھی تھی۔ ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی، ایسی زندگی جس کے ہمیشہ ہی وہ خواب دیکھتی آئی تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ کبھی اس کا یہ خواب پورا ہوگا۔ انہوں نے راستے میں ایک ہوٹل میں اسٹے کیا تھا۔ یہ ہوٹل بھی اس کی سوچ سے زیادہ عالیشان تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سارا حصہ ایک معمولی سے کچے مکان میں ہی گزار دیا تھا، جہاں اگر بارش ہوتی تو رات کو چھت سے پانی ٹپکنا شروع کر دیتا تھا۔ اکثر تو کمرے بھی بھر جاتے تھے۔ وہ پوری رات جاگتے ہوئے گزار دیتی تھی، مگر شکایت نہیں کرتی تھی۔
इस पर भी अपने रब का शुक्र अदा करती थी। इस वक्त भी इसे अपनी दादी जान की टेंशन हो रही थी कि ना जाने वो किस हाल में होंगी, मगर उन्होंने अपनी पोती को तसल्ली देते हुए कहा था, तुम मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाना। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पोती को एक नंबर भी दिया था, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा तो इस नंबर पर कॉल कर देना और इस इंसान के पास चली जाना, ये तुम्हारी जरूर मदद करेगा। वो पहले तो बहुत हैरान हुई कि आखिर उसे क्यों मदद की जरूरत पड़ेगी, मगर वो नहीं जानती थी कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है कि वो खुद भी टूट जाएगी। अगले दिन वो शहर पहुंच चुके थे। उसके मामू एक बहुत बड़ी और एलीट क्लास कॉलोनी में रहते थे। जब वो इनके साथ घर के अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इस तरह के घर तो वो हमेशा टीवी में ही देखा करती थी। सोचा नहीं था कि इस जगह पर रहने का मौका मिलेगा। अरसलान, जो कि थोड़ी देर पहले ही अपने कमरे से बाहर निकला था, जब उसने अपनी हसीना को अपने घर में खड़ा देखा तो सीटी की शक्ल में होंठ कर लिए। वो अभी तक फारिस और इसके निकाह से वाकिफ नहीं था, क्योंकि वो ज्यादा घर में ही नहीं टिकता था और ना ही पिछले 2 महीनों से उसकी अपने माँ बाप से किसी किस्म की कोई बात हुई थी। वो जल्दी से वहां पर गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम साहिबा, आप यहाँ पर? आपने तो हमारे खरीब खाने को रौनक बख्श दी है। अपने बाबा की मौजूदगी को वो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहा था और उस लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। स्नेहा ने बेसाख्ता नजरें उठाकर मामू जान की तरफ देखा, जो गुस्से से अपने बेटे को ही ताड़ रहे थे। बेटा जान, कुछ शर्म हया होती है, लेकिन आप क्या जाने वो क्या होती है। ये सुनकर शर्मिंदा होने के बजाय वो खिलखिला कर हंसने लगा और अपने बाप को आंख मारते हुए बोला, आपने भी शेरो शायरी शुरू कर दी है। लगता है कि सरकार की तरफ से डिमांड ज्यादा हो गई है। वो इस वक्त अपनी माँ की तरफ इशारा कर रहा था, जिन्हें शायरी का बहुत शौक था और वो अक्सर ही अपने शौहर से शिकायत करते हुए कहती थी कि आपको अगर मुझसे मोहब्बत होती तो आप भी मेरे लिए शायरी करते। ज्यादा अटकेलियां करने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे नाराज हूं और बहुत जल्द ही तुमसे हिसाब भी लूंगा। फिलहाल मेरे ऑफिस में चलो। दरअसल उन्होंने अपने घर में भी एक ऑफिस बना रखा था। मेरी प्यारी सी कजन आई है, मुझे इससे मिलने दें और इससे थोड़ी सी बातें करने दें, फिर आपसे आकर बात करता हूं। वो इतनी मासूमियत से बोला था कि इकराम साहब तो चंद लम्हे हैरत से उसे देखते ही रहे थे। तुम्हारी ये कजन अब तुम्हारी भाभी भी है। उनका ये जुमला किसी धमाके की तरह उसके सर पर आ गिरा था। उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मतलब है कि ये मेरी भाभी है? क्या फारिस भाई ने इससे शादी कर ली है? एक ही सांस में इसने इतने सारी सवालात कर डाले थे। जी बेटा जान, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। फारिस बेटे ने इससे शादी कर ली है और वो इसके निकाह में मौजूद है। हमने बहुत ही सादगी से ये निकाह किया था, लेकिन वलीमा बहुत ही धूमधाम से होगा। मैं चाह रहा हूं कि फारिस भी अपने कदमों पर खड़ा हो जाए और ये भी अपनी तालीम मुकम्मल कर दे। इसके बाद ही दोनों की शादी के बारे में सोचूंगा। मगर इन दोनों की उम्रों में तो बहुत ज्यादा फर्क है और तब तक तो फारिस भाई बुढ़े भी हो जाएंगे। इसे अभी तक ये बातें हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए हर चीज में कीड़े निकाल रहा था। देखो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। कल ही यूनिवर्सिटी में तुम्हारी तरफ से कंप्लेन मौसूल हुई है। ये सुनकर वो एक लम्हे के लिए घबरा गया, क्योंकि वाकई उसने यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा पंगा कर दिया था। अब इसका यहां पर रुकने का फायदा भी नहीं था, क्योंकि इसका बाप इससे इस तरह के और सवालात करता तो वो फंस जाता। वो तेजी से वहां से निकल गया था। क्या ये तुम्हें तंग करता है? इकराम साहब ने स्नेहा से पूछा, तो वो मासूमियत से तेजी से हाँ में सर हिलाने लगी। इस पर वो खिलकर मुस्कुरा दिए। मेरा प्यारा बच्चा, बस जो भी तुम्हें तंग करे तुमने आकर मुझे शिकायत लगानी है, फिर मैं जानूं और वो जाने। इसके साथ वो बहुत ही खुशी महसूस कर रहे थे। इन्हें लग रहा था जैसे इनकी अपनी बहन दोबारा से जवान हो गई हो। वो इसकी तरह ही थी। इनकी शिद्दत से ये ख्वाहिश थी
کہ ان کی بھانجی کی قسمت ان کی بہن جیسی نہ ہو، اور وہ اس کے لیے اکثر ہی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ جب وہ اس سے لے کر ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئے تو فارس کی گلی میں کھانا ہی پھنس گیا۔ دراصل دوپہر کا وقت تھا اور وہ اس وقت بریانی سے نبردآزما ہو رہا تھا۔ فاریہ بیگم نے جب اسے دیکھا تو وہ بھی برے منہ بنانے لگی۔ دراصل انہیں بھی یہ لڑکی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ انہیں تو کسی ایلیٹ کلاس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، جس سے نہ صرف ان کا اسٹیٹس ہائی ہو جاتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ پوری سوسائٹی میں سر اٹھا کر جینے کے بھی قابل ہو جاتے۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہر جگہ پر لے کر جاتے اور پارٹیز میں اس کی نمائش وغیرہ کرتے۔ آج کل کی ایلیٹ سوسائٹیز میں یہی تو ہو رہا تھا اور وہ بھی یہی چاہتے تھے، اور وہ بھی یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ان کی بھانجی واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور ابھی بہت چھوٹی بھی تھی، لہٰذا وہ اسے لے کر کہیں بھی نہیں گھوم سکتی تھی۔ لگتا ہے کہ تم لوگ تمیز بھول گئے ہو، جب کوئی مہمان آتا ہے تو اسے سلام کیا جاتا ہے، اس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے۔ اپنے شوہر کی غصے بھری آواز سن کر ایک لمحے کے لیے وہ گھبرا گئی اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، ارے سنیہا، آؤ آؤ بیٹھو یہاں پر، قسم سے میں تمہیں پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ دراصل کیا کروں، تمہارا حلیہ ہی ایسا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے۔ ابھی تمہاری شکل پر تھوڑا سا غور کیا تو اندازہ ہوا۔ ان کا لہجہ میٹھا تھا لیکن کاٹدار تھا۔ اکرام صاحب غصے سے اپنی بیوی کو گھور رہے تھے، جو ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے بھی اس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ بیٹا تم کمرے میں چلو، رانی تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دے گی، میں تھوڑی ہی دیر میں تمہارے پاس آتا ہوں، تمہاری کالج کے بارے میں تمہیں ساری ڈیٹیل دے دوں گا۔ اور وہ اسے وہاں سے بھیج کر اپنی بیوی اور بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئے اور خونخوار لہجے میں کہنے لگے، اگر تم لوگوں نے اسے نقصان پہنچانے کی یا اس کا دل دکھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہم اسے اس کی اوقات تو یاد دلا ہی سکتے ہیں بابا جان، اسے بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہے، اس نے کہاں سے زندگی گزاری ہے۔ اسے تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اسے ہم نے اتنے بڑے گھر میں جگہ دے دی ہے۔ اس سے بھی زیادہ وہ ہم سے یا مجھ سے کسی بھی چیز کی توقع نہ رکھے۔ بیٹا جان، شاید آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ کی ماما بھی ایسی ہی جگہ سے آئی ہیں، وہ بھی ایک چھوٹے سے ہی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، ان کی بھی تو اوقات یہی تھی۔ وہ تو بعد میں جا کر جب حالات بدلے تو ان کا اسٹینڈرڈ بھی چینج ہو گیا۔ فاریہ بیگم بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، اکرام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو، میں تم لوگوں سے صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اس لڑکی کا خیال رکھو، اس لیے نہیں کہ وہ بے بس اور مجبور ہے، اس لیے کہ وہ میری بھانجی ہے، وہ میرا خون ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم لوگوں سے توقع کرتا ہوں کہ تم لوگ بھی اس سے محبت کرو، اسے کوئی بھی تکلیف نہ دینا اور نہ ہی میں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ فارس نے بے ساختہ اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کے لبوں پر اس وقت ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، تمہاری ماں کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں اس لڑکی کو بہت جلد تمہاری زندگی سے نکال پھینکوں گی۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے ماما جان، میں آپ کے سہارے پر ہی بیٹھا ہوا ہوں، بس اس لڑکی کو کسی طرح سے میری زندگی سے نکال دیں۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ بہت کم ہی فارس سے اس کا سامنا ہو، اور جب کبھی وہ آمنے سامنے ہو جاتی تھی تو وہ نظریں جھکا کر گزر جاتی تھی۔ فارس نے اس کا بازو پکڑا اور اسے زور سے کھینچتے ہوئے کہا کہ تم مجھے کس خوشی میں ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں آپ کو ایٹیٹیوڈ نہیں دکھا رہی ہوں، بلکہ اپنی عزت نفس کو بچا رہی ہوں۔ اگر کوئی انسان آپ کو بار بار ذلیل کرتا ہے تو اس انسان سے بات کرنے سے اچھا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ فارس اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔
मगर वो कुछ भी ना बोला। फारिया बेगम तो अब मजाक मजाक में उससे घर के काम भी करवाने लगी थी। एक दिन उसे जलील करने के लिए उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया। वो मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई तो फारिया बेगम उससे हंसते हुए बातें करने लगी, जैसे उन दोनों के दरमियान सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। थोड़ी ही देर के बाद वो कहने लगी, मेरे रूम का वॉशरूम तो साफ कर दो, आज रानी नहीं आई और वॉशरूम बहुत गंदा हो गया है। तुम्हें तो इस तरह के कामों के बारे में पता ही होगा। अब जल्दी से इसकी सफाई शुरू कर दो, तब तक मैं बाहर वेट करती हूँ। ये कहकर वो वहां से जा चुकी थी। इसकी आंखों में शर्मिंदगी की वजह से आंसू आ गए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी मुमानी जान ऐसा भी कह सकती है। वो वॉशरूम की सफाई कर रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फारिस भी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जब उसने वॉशरूम को साफ करते हुए देखा तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा। तुम्हारी औकात यही है, तुम्हें तो यहीं पर होना चाहिए। मगर क्या करें, मगर आजकल किस्मत तुम पर मेहरबान चल रही है। फिक्र ना करो, बहुत जल्द ही बाबा जान का दिल भी तुमसे भर जाएगा और फिर इस दिन तुम्हें हम लोगों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तुम्हें तो मैं इतना जलील करूंगा कि तुम्हारे पास रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा अपनी तकलीफ कम करने का। वो अपने पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहा था। वो ना सिर्फ एक खूबसूरत और कामयाब लड़की को नजरअंदाज कर रहा था, बल्कि इसके साथ साथ वो इस चीज को भी झुटला रहा था कि वो एक पाक दामन लड़की है। अगर वो इसकी खूबियों के बारे में सोचता तो यकीनन वो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझने लगता। मगर उसकी आंखों पर तो उसकी मां ने पट्टी बांधी हुई थी और उसे सिर्फ एक ही बात समझाई हुई थी कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमेशा एलीट क्लास लड़की को साथ लेकर चलो, जो दुनिया का सामना करना भी जानती हो और आपसे कदम मिलाकर चलना भी जानती हो। जहां तक इन गांव की लड़कियों का सवाल होता है तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ घर के कामकाज के लिए ही रखना चाहिए, इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं होती। इकराम साहब अब चाहते थे कि बहुत जल्द ही इन दोनों की शादी तय कर दी जाए। एक दिन वो थकी हारी घर के अंदर दाखिल हुई। इसका जहन बुरी तरह से डिस्टर्ब था। पिछले कुछ दिनों से वो ठीक तरह से सो भी नहीं पा रही थी। वजह ये थी कि अब अरसलान भी इसे बदतमीजी करने लगा था। जहां भी वो अकेली खड़ी होती थी वो वहां पर पहुंच जाता था और उसे अजीबो गरीब किस्म की बातें करना शुरू कर देता था। यार, मुझे बताओ कि तुम्हें ये सब करने से क्या मिल रहा है? एक दिन वो इसके सामने खड़ा होकर इससे पूछने लगा। पहले तो वो ना समझी से इसकी तरफ देखती रही। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं हूं, मुझे खुलकर बताओ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। उसे धीमे लहजे में कहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि आखिर तुम्हें फारिस भाई से शादी करके क्या मिला है? ना तो वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, ना ही वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं और ना ही वो तुम्हारे हकूक पूरे कर रहे हैं। इस तरह से तो तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर इंसान की जरूरियात होती हैं जिन्हें पूरा करना लाजमी होता है। वो उसकी बातों के मफहूम को समझ रही थी, इसीलिए गुस्से से इसका चेहरा लाल हो गया। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। ये कहकर वो उसके करीब से गुजरने ही लगी थी कि वो इसका बाजू पकड़कर बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसीलिए ही तुम्हारी फिक्र करता हूं। अगर तुम मुझे कहो तो मैं तुम्हारी वो जरूरियात पूरी कर सकता हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। बेसाख्ता उसका हाथ उठा और अरसलान के चेहरे पर निशान छोड़ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर घटिया इंसान हो सकते हो। इसी वक्त इकराम साहब भी किचन के अंदर दाखिल हुए थे, मगर अरसलान जल्द ही खुद को संभाल लिया था और वहां से चला गया था। मगर वो इसे अपनी खूंखार निगाहों से धमकी देना नहीं भूला था। इसे बताया गया था कि बहुत जल्द ही इसकी शादी की तकरीब रखी जा रही है। वो अपने कमरे में जा रही थी जब उसे फारिस की आवाज सुनाई दी, जो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को अपनी बीवी नहीं बनाऊंगा। वो एक जाहिल और 2 टके की लड़की है। मैं कैसे इससे शादी कर सकता हूं? अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की
تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مجھے اب کسی کا خوف نہیں ہے، چاہے آپ لوگ مجھے جائیداد سے بے دخل کیوں نہ کر دیں۔ وہ وہیں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، سامان پیک کیا اور گھر سے نکل گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی یہاں پر کوئی بھی جگہ نہیں بچی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اسے گاؤں میں دادی جان کو کال کی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان انہیں سنائی تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے۔ میں نے تمہیں جو نمبر دیا ہے اس نمبر پر کال کرو، وہ میری دوست کے بیٹے کا ہے۔ دراصل اس نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ میری مدد کرے گا، کیونکہ ہمارے ان پر بہت سے احسانات تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں اپنے پاس رکھ لیں گے۔ وہ بہت بڑے چودھری ہیں اور بہت اثر رسوخ کے بھی مالک ہیں۔ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، مگر تمہاری سسرال والے تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ وہاں پر چلی تو گئی تھی، مگر اب اسے اس بات پر بھی پچھتاوا ہو رہا تھا کہ ایک بار مامو جان سے اپنے دل کی حالت کہہ دینی چاہیے تھی۔ جب وہ وہاں سے نکل رہی تھی، فاریہ بیگم نے اس وقت اکرام صاحب کو سامنے بٹھایا ہوا تھا اور ان کی بھانجی کے بارے میں اناب شناب بول رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ وہ لڑکی اعتبار کے قابل نہیں ہے، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، جس طرح سے اس کی ماں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا۔ دیکھیں آج وہ بھی آپ کو دھوکہ دے کر یہاں سے چلی گئی ہے۔ اگر آپ اس وقت ہی میری بات مان لیتے تو آج آپ کو اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ وہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو رانی وہاں پر کھڑی تھی۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے کہنے لگی، صاحب مجھے آپ کو کسی کا پیغام دینا ہے۔ دراصل چھوٹی بی بی صاحبہ یہاں سے اس لیے نہیں بھاگی کیونکہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے یہاں سے چلی گئی ہیں کیونکہ یہاں پر انہیں بہت سی تکلیفوں کا سامنا تھا۔ ارسلان بھائی انہیں بہت تنگ کرتے تھے۔ دوسری اور بڑی وجہ یہ تھی کہ بی بی جان انہیں ہر وقت ہی ذلیل کرتی رہتی تھی۔ آج وہ کالج سے واپس آئیں تو فارس بھائی بھی ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اب انہیں خود پر مزید قابو نہیں رکھ سکتی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں یہ ذلت برداشت کر سکوں۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اکرام صاحب نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ اسے یہاں پر لے تو آئے تھے، مطلب یہ بھول بھی گئے تھے کہ اس کی خبر بھی رکھنی ہے۔ کاش وہ اس سے وقفے وقفے سے بات چیت کرتے رہتے، مگر انہیں یہی لگتا تھا کہ وہ یہاں پر پرسکون زندگی گزار رہی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جن لوگوں کے پاس اس بار اسنیہا گئی تھی وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس سے پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ پڑھائی میں وہ بہت اچھی تھی، اس نے گھر بیٹھ کر ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا اور ہر کلاس میں ٹاپ کرتی جا رہی تھی۔ پھر بعد میں اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، مگر اپنی پڑھائی کے اخراجات وہ خود ہی اٹھاتی تھی۔ دن کے وقت وہ یونیورسٹی جا کر پڑھتی تھی اور شام کے وقت اکیڈمی پڑھاتی تھی۔ اسے کبھی بھی کسی پر انحصار نہیں کیا تھا۔ چودھری نے اسے موٹی رقم دینے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں کسی کا احسان نہیں لے سکتی۔ آپ کے پہلے ہی مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے پناہ دی ہے اور میرا داخلہ بھی یونیورسٹی میں کروا دیا ہے۔ وہ پورے پاکستان میں ٹاپ کرنے والی لڑکی بن گئی تھی اور اسے بہت جلد ہی ایک بڑے اعزاز سے نوازا جانا تھا۔ اس فنکشن میں فارس چیف گیسٹ کے طور پر جا رہا تھا۔ جب سے اسنیہا اس کی زندگی سے گئی تھی تب سے اس کی زندگی میں بے چینی پھیل گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کا عادی ہو چکا تھا۔ اسے اب اس لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے بھی مزہ آتا تھا اور اسے اس لڑکی کی شکل کو دیکھ کر بھی سکون ملتا تھا۔ اس بات کا وہ اعتراف کرتا نہیں تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اب اسے پاگلوں کی طرح تلاش بھی کر رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ جب اس نے اس کو گولڈ میڈل دیتی ہوئی دیکھا
تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سنیہا ہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے اس کے ہاسٹل تک گیا تھا، مگر وہ اسے بات کرنے کی خواہش نہیں رکھتی تھی۔ تقریباً 2 سال تک وہ اسے اگنور کرتی رہی اور 2 سال تک فارس اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ قسمت نے یکدم ہی پلٹا کھایا تھا۔ پہلے سنیہا اس کے لیے پاگل تھی اور اب وہ سنیہا کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔ یہ سارا عرصہ وہ اپنے ماموں کے ساتھ بھی رابطے میں رہی تھی۔ اسے جب بھی ضرورت پڑی تھی اس نے اپنے ماموں سے بھی مدد لی تھی۔ وہ کیسے ان سے الگ ہو سکتی تھی؟ مگر اس بارے میں فارس کو پتہ نہیں تھا اور اکرام صاحب نے بھی جان بوجھ کر اپنے بیٹے سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کو ان کے کیے کی سزا مل جائے۔ اب چونکہ فارس کو بھی عقل آ گئی تھی، سنیہا بھی اب کافی سمجھدار ہو گئی تھی، اس لیے اکرام صاحب ایک دن اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ اور آگے بڑھو۔ دیکھو، وہ ٹھوکر تمہارے لیے بھی ضروری تھی اور فارس کے لیے بھی ضروری تھی۔ وہ بھی سمجھدار ہو گیا ہے اور تم بھی اب عقل مند ہو گئی ہو، تمہیں بھی چیزیں سنبھالنا آ گئی ہیں۔ اور پھر صرف اور صرف اپنے ماموں جان کی وجہ سے اس نے فارس کو معاف کر دیا تھا۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ فارس نے دروازے پر دستک دی اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ اس کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ اس دن اس نے سنیہا سے معافی مانگی تھی، اپنی محبت اور وفا کا یقین بھی دلایا تھا۔ سنیہا نے بھی آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ ٹھیک ثابت ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔